बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। पेश खिदमत है प्रोग्राम तरबियत औलाद। नाज़रीन, आपको मालूम हो कि पिछले एपिसोड में जिस तरीके से आपको बताया था औलाद के सिलसिले से कि वालिदैन अगर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं तो यकीनन फल भी अच्छा मिलता है। और हमने एपिसोड को वाइंड अप किया था कि औलाद के गुनाहों की सज़ा क्या वालिदैन को भी मिलती है। तो बखूबी मौलाना मूसी रज़ा साहब ने सवाल का जवाब दिया था। तो आइए सबसे पहले अपने इस एपिसोड को शुरू करने से पहले खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मौलाना साहब का। मौलाना साहब अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, पिछले एपिसोड में जिस तरीके से सवाल थे औलाद के सिलसिले से कि जो वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो औलाद के लिए क्या हैं, तो आज के इस एपिसोड में हमारा जो आपसे सवाल है सबसे पहला ख़ासकर वो ये है कि जिस तरीके से देखा जाए आज के इस दौर में कंपटीशन का दौर है और बच्चे अगर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दीनी तालीम जितनी ज़रूरी है उतनी ही दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। क्या ऐसा करें कि हम इन दोनों तालीम को एक साथ मुंतकिल कर सकें औलाद में? इसके लिए क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आपने ये सवाल वजह फरमाया है कि आज का कंपटीशन का दौर है और दोनों को कैसे जो है वो हम आहंग करें और किस तरह। देखिए, दीनी तालीम से मुराद हमारी ये नहीं है कि इंसान जो है वो दीनी तालीम जिस तरह से हौज़े में या मदरसों में हासिल की जाती है, पढ़ाई जाती है, उस तरह से जो है वो आप अपने बच्चों को नहीं। इस्लाम ने देखिए इससे मना नहीं किया है, आप जो भी तालीम देना चाहें। असल बात ये कि आप बच्चे के जहन को जो है वो दीन के लिए जो है वो बचपन से हमवार कर दें। समझ में आ गया? मौला कायनात फरमाते हैं कि अत्ताल्लुम फिस्सग़र कन्नक्श मिनल हज्र। बचपन में जो चीज़ सिखाई जाएगी वो पत्थर पे नक्श के मानिंद, वो पत्थर पे जैसे आप कोई नक्श बनाए और वो उस पर साबित हो जाती है और फिर उसको कभी मिटा नहीं सकते, वैसे ही बचपन की तालीम है। समझे? या एक दूसरी हदीस में आप फरमाते हैं कि ये जो इंसान जो है वो बच्चों का जो दिल होता है, क़ल्बुल हदस, ये बिल्कुल सफ़ेद पेपर की तरह होता है। इसमें जो चीज़ सबसे पहले लिखी जाएगी, भले उसको आप बिगाड़ भी दें लेकिन उसके नुक़ूश हतमन उसमें बाकी रहेंगे। ठीक है ना? दीनी तालीम का मतलब ये है कि आप बचपन में बच्चों को कम से कम उसके जहन में अक़ायद के एतबार से इतनी जो है वो मालूमात फ़राहम कर दीजिए कि वो किसी भी माहौल में रहे, कहीं भी रहे, वो अपने अक़ीदे में मज़बूत रहे, और आमाल के एतबार से उसके जहन में इतनी पुख्तगी पैदा कर दें कि वो किसी भी माशरे में रहे, कोई भी इल्म हासिल करे, लेकिन अमल के एतबार से वो कभी जो है वो गुमराह ना होने पाए। दीनी तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फ़िक़्ह, उसूल, लुमा, तफसीर ये सब पढ़ाने बैठ जाइए। ज़ाहिर सी बात है कि आज जो तालीम का सिस्टम है उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो दोनों एक साथ जहन नहीं चल सकते हैं। ठीक है ना? कि एक तरफ जो है वो उसूल फ़िक़्ह और लुमा और दीन की बड़ी बड़ी किताबों को जो पढ़े, दूसरी तरफ जो इधर आइए आप साइंस है, फ़िज़िक्स है, मैथ है, इन सब चीज़ों को हासिल कर, नहीं, मुश्किल है दोनों को एक साथ लेके चलना। मकसद सिर्फ इतना है कि आप बचपन में उसके जहन में दीन की अहमियत को समझाएं और दीन की अहमियत को समझाने के साथ साथ जो मेन अक़ायद हैं, उसूल हैं, आप उन्हें जहन में बैठा दें, उससे वो भटकने ना पाए। और जो वाजिबात की अहमियत है, जो मुहर्रमात से परहेज़ करने की अहमियत है, आप उसके जहन में ये बैठा दें कि भाई देखो बेटा, वाजिबात पे पाबंदी करना है, मुहर्रमात से बचना है। बच्चे के जहन में अगर इब्तिदा में ये सारी चीज़ें बैठा दी गई हैं तो फिर वो कोई भी तालीम हासिल के, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंसदान बने, कुछ भी बने,
ظاہر بات اس کے ذہن میں جب آپ نے بچپن میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ گمراہی کے چانسز جو کم رہیں گے، بھٹکنے کے چانسز کم رہیں گے، وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دین پر بھی باقی رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ میں حاصل کرے ہو، یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ نہیں، ہمارا اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کے ذہن کو جو ہے وہ دین کی اہمیت سے آگاہ کریں اور اس کو ایسے اچھے اخلاق جن کی جو ہے وہ دین جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے کہ وہ اچھے اخلاق ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ایک سائنسداں، کیا اس کے اندر یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو بھی سلام کرے، اپنے چھوٹوں کو بھی سلام کرے؟ ایک سائنسداں، کیا اس کے اندر یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھی طریقے سے ملے؟ ایک سائنسداں یا ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، وہ واجبات کی پابندی کرے، وہ اپنے کو وہاں نماز سے بچائے، بس اتنا کام ہے۔ تو اگر انسان اتنا اپنے بچے کو جو ہے وہ سکھا دے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب رہے گا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو جو ہے وہ کوئی بھی علم حاصل کرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچپن میں آپ اس کو بہرحال جو ہے وہ اتنا تعلیم دے دیں، مثلا قرآن مجید کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے دنیاوی تعلیم میں اس طرح سے گم ہو جاتے ہیں کہ بچے کو قرآن تک نہیں سکھاتے ہیں، بچے کو مثلا نماز تک نہیں سکھاتے، جبکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ احادیث میں ہے کہ 7 سال سے آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ نماز پڑھنا سکھائیں، اس کو تادیب کریں، اس پر جو ہے وہ سختی کریں، تاکہ یہ 7 سال سے جب وہ سیکھنا شروع کرے گا تو 10 سال 12 سال میں اس کی ایک عادت بن جائے گی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا۔ اور جب انسان کے ضمیر کے اندر جو ہے وہ یہ چیز راسخ ہو جائے گی کہ اسے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو وہ کہیں بھی رہے، کسی بھی ہاسٹل میں رہے، کوئی بھی علم حاصل کرے، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے 7 سال سے آپ اس کو نماز کی جو ہے وہ ٹریننگ کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ وہ 4 سال میں 5 سال میں اتنا عادی ہو جائے کہ اب اگر کبھی نماز قضا بھی ہو جائے تو اس کے ذہن پہ یہ چیز جو ہے وہ بار ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے اسی چیز کا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے ہوں اور دین کو بھی جو ہے وہ سیکھتے رہیں اور دین پر بھی پابند رہیں، سمجھے؟ اس لیے کہ جب تک دنیاوی تعلیم میں آگے نہیں ہوں گے مسلمان، اس وقت تک کیسے جو ہے وہ اسلام کے اور بھی جیسے کہ یہ سماج کا کام کیسے چلے گا؟ دین اور اسلام کبھی اس چیز سے منع نہیں کرتا ہے، بس کہتا یہ ہے کہ آپ بچپن میں جو ہے وہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ اس کو سکھا دیں۔ ارے کافی دیکھا جائے مثلا فریڈم ہے، بہت آزاد اسلام میں، ایسا نہیں ہے کہ پابندیاں ہیں، بہت آزادی بھی ہے۔ دیکھا جائے غریبی بھی ہے تو امیری بھی ہے، اس طریقے سے مفلسی کا دور ہے، غریب جس طریقے سے سڑکوں پہ ہم لوگ نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے ہوتے ہیں ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے ہیں، اور دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جس کے تحت ان بچوں کو پالنے کا ذمہ داری گورنمنٹ نے لے رکھی ہے۔ لیکن اب بات ہوتی ہے گھر کی، اب معاشرے میں دیکھا گیا ہے، گھر میں دیکھا گیا وہ بچے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اب جب تک وہ گھر میں موجود ہے والدین کی نظر میں، اب یہی بچے جب گھر سے دور ہو جاتے ہیں تو والدین سے بھی دور ہوتے ہیں، باہر معاشرہ کیسا ہے، بدکاریاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اب ان سب چیزوں سے بچائے رکھنے کے لیے کون سے کڑے قدم اٹھانا ہوگا؟ ہاں، یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ اول تو گھر کا جو ہے وہ ہمارا جو دینی ماحول ہونا چاہیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ گھر کا جب تک ہم اپنا دینی ماحول نہیں بنائیں گے اس وقت تک بچہ جو ہے وہ کہیں بھی جائے گا، کسی بھی ماحول میں رہے گا، گمراہ ہو جائے گا، بھٹکنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ لہذا ہمیں بچپن سے دینی ماحول بنانا پڑے گا۔ پیرنٹس، گھر کے افراد جو ہیں، اگر وہ وقت پہ نماز پڑھ لیں تو بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے دادا دادی، ہمارے اور بھی دوسرے افراد جو ہیں وقت پہ ادھر اذان ہوئی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا اثر جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ اس کے ذہن پہ یہ بات اثر کرتی ہے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ جہاں سب لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے جیسے ہی اذان ہوئی، یا مثلا ماہ مبارک رمضان آیا تو سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا
ایام ادا ہے تو سبھی لوگ جو ہے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، مجلس بھی ہو رہی ہے، سبھی ہو رہے ہیں. تو اگر گھر کا ماحول دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو دوسرے ماحول میں جا کے بگڑ جائے، ورنہ اگر گھر کا ماحول دینی ہے تو باہر کا ایسا ہی ماحول ہو لیکن اس کے بگڑنے کے چانسز 0% ہے، 0% ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول دینی ہو، بچے کو آپ اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو دین سکھائیں. دوسری بات یہ کہ ہاں ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آج کے زمانے میں، چونکہ باہر جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں، دوست اچھے ہیں برے ہیں سب. تو یہاں پر جو ہے وہ پیرنٹس کی تھوڑا سی ہوشیاری چاہیے کہ وہ بچوں پہ نظر رکھے. یہ پیرنٹس ذمہ داری ہے کہ ان کا بچہ کس سے مل رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے. یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. البتہ یہ ذمہ داری اس طرح سے ادا ہونا چاہیے کہ بچے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ پیرنٹس میری جاسوسی کر رہے ہیں یا میرے پیچھے کوئی لگائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ اگر معلوم ہو جائے گا تو اس سے غلط جو ہے وہ میسج جائے گا، بچے کے ذہن میں غلط میسج جائے گا. لہذا یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اعلان جو ہے وہ کہیں کہ ہم تمہاری جاسوسی کر رہے ہیں یا ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو. یہ نہیں. بچہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، لیکن الگ سے تھوڑی سی ایک نظر رہنا چاہیے کہ دوست اس کے کیسے ہیں، احباب کیسے ہیں، جہاں بیٹھ رہا ہے وہ ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنے خود اگر کر سکتا ہے یا اپنے دوستوں کے ذریعے سے یا اپنے عزیزوں کے ذریعے سے اس پہ اگر نظر رکھی جا سکتی ہے، تھوڑا سے اس طرح کی جو ہے وہ نظر رکھنا پڑے گی، تھوڑا سے ہوشیار رہنا پڑے گا. انٹرنیٹ اگر استعمال کر رہا ہے تو وہ انٹرنیٹ میں کیا دیکھ رہا ہے، سمجھے. ہاں اگر فون اس کے پاس ہے تو فون پہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ جو ہے وہ کیا میسج آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں. تھوڑا سے والدین کو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہوشیار رہنا پڑے گا، تھوڑا سا بیدار رہنا پڑے گا. ان سب ایکٹیویٹیز پر جو ہے وہ تھوڑی سی نظر رکھنا پڑے گی. انشاءاللہ اگر پیرنٹس یہ ساری چیزیں کر کے لے جائیں تو ماحول کتنا ہی برا ہو، خداوند عالم اگر انسان ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف آگے آ جاتا ہے. تو اگر انسان نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں تو خداوند عالم بھی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اور ایسے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے. بہت بڑی آپ نے بات بتائی. یعنی تربیتی میجورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بچوں کو خاص کر میجورٹی لیول دیکھنا پڑے گا کہ کیسی میجورٹی ہے، کیسی فرینڈشپ سرکل ہے. یہ خاص کر یہ والدین کے لیے بھی تاکید ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، اسکول کے بعد کیا کرتے ہیں. اور صاحب ہم چاہتے ہیں تھوڑی طویل گفتگو کے ذریعے آپ یہ بتا دیے کہ جو دیکھا جائے آج کل انٹرنیٹ چل گیا ہے جناب، موبائل ہاتھ میں ہے، لیپ ٹاپ ہے. بچوں کو پہلے ٹوائز دلائے جاتے تھے، کھلونے دلائے جاتے تھے کہ وہ اس سے کھیلیں. آج والدین چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ کہتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ لیپ ٹاپ چلا لیتا ہے، میرا بچہ موبائل یوز کر لیتا ہے، لیکن وہ اس میں کیا یوز کر رہا ہے یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ایک بٹن دبتے ہی وہ جو ساری تصویرات سامنے ہوتی ہیں وہ اپنے آپ غائب ہو جاتی ہیں ایک بٹن سے. تو بچے کیا کمروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، موبائل میں کیا یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے کہ 7 سال کی عمر کے اندر اور 10 سال تک بچے جو خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ آج کل بگڑ رہے ہیں اس ایج کے بچے. تو ہم یہ چاہتے ہیں خاص کر یہ بتا دیں کیونکہ موبائل میں اور انٹرنیٹ میں جو پازیٹیو اور نگیٹیو جو اثرات ہو رہے ہیں اس کا خاص کر کیا اثر پڑ رہا ہے دماغوں پر، اس کے لیے خاص کر آپ والدین کو بتا دیں کہ کیا ان کو قدم اٹھانا ہے. یہ سب سے پہلے تو میں آپ سے خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کے ذہن کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور ان کے ذہن کو جو ہے وہ ہمیں آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، سمجھے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، سمجھے. سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ذہن کو بیدار کریں اور ان کے ذہن میں حرام اور حلال، جائز ناجائز، ان کی اہمیت جو ہے وہ اور اس پہ پابندی ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنے بچے کے ذہن کو اس اعتبار سے ڈیولپ کر لی گئے اور اس کے ذہن کو ہم نے ہموار کر لیا کہ دیکھو بیٹا یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، یہ چیزیں، یہ کام، یہ
مثلا تصویریں، یہ مثلا آوازیں، یہ غلط ہیں، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی شخص یہ سنے گا تو اس کا عذاب یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ بچے کو ذہن میں یہ چیز ہمیں بتانا پڑے گا۔ البتہ پھر وہی ایک سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں بتائے گا کون؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ پیرنٹس کو خود پتہ ہوں۔ بالکل۔ آج ہمارے یہاں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مائیں انہیں خود بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا واجب ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے، خود انہیں نہیں پتہ ہے، سمجھ رہے؟ باپ کو نہیں پتہ، ماں کو نہیں پتہ، تو بتائے گا کون؟ اسی لیے اسلام میں تربیت کے حوالے سے جو اہمیت دی گئی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں باپ پہلے دین سیکھیں، پہلے ماں باپ دیندار بنیں۔ دیکھیے تربیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں آج کل جو تربیت ہے وہ زبانی زیادہ ہے، عملی کم ہے۔ زبانی تربیت سے زیادہ عملی تربیت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ عملی تربیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں کہنا ہے بچے سے کہ تم سچ بولو، تو پہلے ماں باپ کو سچ بول کے بتانا پڑے گا، پہلے خود انہیں سچ بولنا پڑے گا۔ اگر بچے کو ہم نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو پہلے پیرنٹ خود نماز کے پابند ہو۔ بالکل۔ اگر ہم بچے کو حرام سے روکنا چاہتے ہیں تو بچے پہلے پیرنٹس حرام سے اپنے کو روکیں۔ اگر واجبات کی پابندی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے خود واجبات کی پابندی کریں۔ عملی تربیت میں انسان کو پہلے خود وہ کام کر کے دکھانا پڑے گا، بعد میں بچے سے کہنا پڑے گا کہ یہ کام تم کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے بچپن سے بچے کو عملاً اس کو دکھایا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا ہم کرتے ہیں اور کس سے ہم اپنے کو روکتے ہیں، تو ظاہر سی بچہ کا ذہن بھی اسی اعتبار سے ڈیولپ ہوگا، ہموار ہوگا۔ اور جب بچے کا ذہن اس اعتبار سے ڈیولپ ہوگا، آگے بڑھے گا، تو یاد رکھیے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ بیٹھ گئیں، آپ کمپیوٹر دے دیجئے لیکن جہاں بھی وہ غلط تصویر آئے گی فوراً وہ بند کر دے گا۔ آپ انٹرنیٹ دے دیجئے، آپ ٹی وی دے دیجئے، یقیناً جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں مثبت پہلو بھی ہیں، پازیٹیو پہلو بھی ہیں، نگیٹو اور منفی پہلو بھی ہیں۔ نہ ہم آج کے دور میں خصوصاً ایک حدیث میں نے دیکھی جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے لحاظ سے نہ کرو بلکہ بچوں کے زمانے کے لحاظ سے کرو۔ کل تمہارے زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی تو آج ان کا زمانہ بیل گاڑی کا نہیں ہے، آج ان کا زمانہ ٹرین کا ہے، ان کا زمانہ پلین کا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی تربیت پلین کے اعتبار سے کریں۔ کل انٹرنیٹ نہیں تھا، کل موبائل فون نہیں تھا، بعض مثلا جو ہے وہ جو لینڈ لائن والے فون ہیں وہاں بھی گاؤں میں نہیں پہنچے تھے۔ آج کا زمانہ لینڈ لائن والا ختم ہو گیا، آج کا موبائل والا ہے۔ آپ موبائل تھوڑی، آج ایپل والا زمانہ ہے۔ آج جو ہے مثلا جو ہے وہ جسے کہیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ اب تو وہ جو ڈبے کمپیوٹر کے آتے ہیں وہ بھی لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، اب تو جو ہے لیپ ٹاپ لوگ پسند کرتے ہیں، تو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کل کے زمانے اپنے زمانے کے اعتبار سے، ظاہر سی بات ہے تربیت نہیں ہو پائے گی، بچے کبھی بھی ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ہمیں تربیت کرنا ہے انہی کے زمانے کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ ان سے لیپ ٹاپ چھین لینا ہے، ایسا نہیں کہ ان سے موبائل چھین لینا ہے، نہیں، ہمیں لیپ ٹاپ دینا ہے، ہمیں موبائل دینا ہے، سب کچھ دینا ہے، اس لیے کہ ان کا زمانہ ہے۔ اگر ہم اسے روکیں گے تو وہ گھر سے باہر جائیں گے، دوسرے کے یہاں لیپ ٹاپ استعمال کریں گے، تو بجائے اس کے کہ دوسرے گھر میں وہ لیپ ٹاپ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ دوسری کا فون استعمال کریں اور اس سے وہ غلط راستے پہ چلے جائیں، ہم خود انہیں لیپ ٹاپ دیں، ہم خود انہیں فون دیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھائیں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا ہمیں دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کر لے گئے تو ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جہاں بھی وہ غلط ہوگی تصویر یا غلط پکچرز ہوں گی وہ فوراً بند کر دے گا۔ اور میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے بچے ماشاءاللہ، اور ہونہار بچے، ہوشیار بچے، کہ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی غلط مثلا جو ہے وہ راستے پہ نہیں، بلکہ غلط چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ فون رہتا ہے ان کے پاس، قیمتی فون ہے، لیکن غلط چیزوں کے لیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے بچے کے ذہن کو جو ہے وہ ہموار کرنا پڑے گا، اور اس کے ذہن میں ہم اگر ان دینی باتوں کو بٹھا دیں
اور اس کی صحیح تربیت وہی بچپن سے اگر ہم اس کی صحیح تربیت کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے مفید ہوں گی، اس کی ترقی میں جو ہے وہ جسے کہ مددگار ہوں گی اور آگے بڑھے گا اور غلط کاموں سے بھی وہ بچ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ بچپن سے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، ذہن کو تھوڑا سا جو ہے وہ محنت کرنا پڑے گی، تھوڑا سا جو ہے توجہ دینا پڑے گی، اور انشاءاللہ اگر بچپن میں ہم یا بلوغ تک ہم نے اس پہ کام کر لیا ہے اور اس کے ذہن کو اس طرح سے ہم نے ہموار کر لیا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ منزلیں آسان ہیں، اچھے پھل ملیں گے، اچھے رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوب، بہت اچھی آپ نے بات بتائی، خاص کر جیسے ٹیکنالوجی کی بات ہے، آج کل ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے۔ 1400 سال پہلے کوئی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ایک ہارٹ پیشنٹ اس زمانے میں ہوتا ہوگا تو اس کا کس طریقے سے علاج ہوتا ہوگا اللہ ہی جانے۔ لیکن آج کے دور میں ناظرین میں خاص کر بتا دوں، صاحب آپ سے بھی میری گفتگو چل رہی تربیت اولاد کے سلسلے سے، کچھ پروگرامز ہیں جو اور بن رہے ہیں ون ٹی وی میں، جیسے ہیلتھ ٹاکس سے ریلیٹڈ ہے، تو میری ایک ڈاکٹر سے گفتگو تھی تو انہوں نے ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا، بڑی خوشی ہوئی، ایک ڈاکٹر ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی آج اتنے عروج پر ہے۔ خاص کر میری بچوں سے بھی یہ گزارش ہے، اس بات کو دھیان سے سنیں کہ اگر ہم صحیح ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ ایکو مشینز، کارڈیک کی مشینز، وہ مشینز جو دل کے اندر چھڑے ہوئے تار جو نسیں ہیں اس کے اندر جا کے بتا رہی ہیں کہ کتنے بلاکیج ہیں، یعنی ہمیں ہارٹ اٹیک سے بچا رہی ہیں۔ یعنی اپنے کو سیو کرنا ضروری ہے، ہم موت سے بچ رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے بچ رہے ہیں ایک ایکو کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی مشینز ہیں۔ بہت صحیح جی، آپ دیکھیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو دور تاریخ میں روایات میں بتایا گیا ہے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی جو آج کی ٹیکنالوجی اس سے کئی 10 گنا زیادہ ہوگی، 10 گنا زیادہ ہوگی۔ وہاں امام مثلا جو ہے وہ آپ اگر امام سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہتھیلی کی طرف دیکھیں گے تو اور آپ جو ہے امام سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، امام سے بات کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ سارے کام معجزاتی ہوں گے، نہیں معجزاتی کوئی کام نہیں ہوں گے، کوئی ہاتھ میں کوئی امام دکھائے، نہیں، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہوگی، آج کے زمانے سے 10 گنا زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی، علم ترقی کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری سہولتیں ہوں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بچوں کو ٹیکنالوجی سے یا ان ترقیوں سے روک نہیں سکتے ہیں، اور نہ روکنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ روکیے نہیں، بس آپ کو اتنا اس کا مائنڈ ڈیولپ کر دیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے ہو، غلط کہاں پہ ہوگا، یعنی صحیح پلیٹ فارم کی طرف جانا ہے۔ اور صاحب ایک سوال اور ہے ذہن میں کہ اب یہی ٹیکنالوجی کی بات تھی، اب دوسری طرف آ جائے کہ والدین کے لیے وہ کون سے کڑے اسٹیپس ہونا چاہیے۔ اب جیسے ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو روکیں بھی نہیں، ان کا کام بھی ہوتا رہے، اور کچھ ایسی ضرورت کی جو چیزیں ان کے لیے مہیا ہوں دنیا میں، تو اس کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کون سے اسٹیپ لینا ہوں گے؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ میں نے کہا نہیں کہ ماں باپ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اولاد پہ نظر تو رکھنی چاہیے، سمجھے؟ اولاد کو آپ اگر یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں تو دینے کے ساتھ جو اس پہ تھوڑی بہت جو نگرانی بہت ضروری ہے، ہاں، کہ بچہ اس چیز کو استعمال کر رہا ہے تو کیسے استعمال کر رہا ہے، کہاں پہ استعمال کر رہا ہے، تھوڑی بہت جو ہے وہ نگرانی رکھنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ٹیلی فون ہے تو اس کو چیک کریں آپ، کس کے ٹیلی فون ہیں، کس کے میسج آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے، کبھی کبھی انٹرنیٹ ہے اس کو آپ چیک کرتے رہیں کہ انٹرنیٹ پہ یہ مثلا جو ہے وہ فیس بک استعمال کر رہا ہے تو کون سی فیس بک استعمال کر رہا ہے، یا پکچرز دیکھ رہا ہے تو کون سی پکچرز دیکھ رہا ہے۔ بہت سی ایسی پکچرز ہیں ڈاکومنٹری والی ہوتی ہیں، اس کو دیکھنے میں جو بچے کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، بہت سی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ایک دم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لیپ ٹاپ دے دیا چھوڑ دیا، ٹیلی فون دے دیا تو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ نے دینی باتیں سکھا دی ہیں، لیکن شیطان تو ہر وقت جو ہے وہ ہماری طاق میں لگا ہوا ہے۔ آپ چاہے جتنا جو ہے وہ دین سکھا دیں، لیکن وہ تو طاق میں لگا ہوا، وہ تو کب اپنے موقع پا کر جو ہے وہ بچے کو بہکا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں تھوڑا سے نگرانی رکھنا پڑے گی۔ ٹیلی فون ہو اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا، چیک کرتے رہنا پڑے گا، انٹرنیٹ ہے اس کو بھی چیک کرتا رہنا پڑے گا۔ یہ سارے اسٹیپ جو ہے وہ ماں باپ کو اٹھانا پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ اب دے دیا اور بچے بھروسہ کے لیے ہمارا تو بچہ مثلا نیک ہے اور ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی ہے، وہ تو غلط استعمال ہی نہیں، وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن تھوڑی بہت نگرانی رکھنا پڑے گی۔ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن صاحب آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں
वही बच्चों से बड़ी, मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम को देख के बच्चे मुझसे ज़्यादा चिढ़ने लगेंगे, क्योंकि बच्चे वालिदैन से ज़्यादा तेज़ हैं। उनको पता है, बच्चों को ये मालूम है कि हिस्ट्री क्लियर करने का ऑप्शन आता है कि कैसे हिस्ट्री क्लियर की जाती है, लैपटॉप में भी जाके, मोबाइल्स में भी जाके। तो ये वालिदैन को भी चाहिए। मैं वालिदैन से चाहूँगा कि जिस वक्त आप इंटरनेट यूज़ करें तो आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या फिर जो भी आपका ऑपरेटर हो करीब में, उससे पूछ लें कि किस तरीके से नेट को यूज़ किया जाता है और उसकी हिस्ट्री कैसे क्लियर की जाती है। तो बच्चे भी आगे चल के होशियार रहेंगे हिस्ट्री क्लियर करने से। और साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे और मौलाना साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मैं हसन आसिफ और आली जनाब मौलाना मूसी रज़ा साहब क़िबला फिर हाज़िर होते हैं एक नए एपिसोड के साथ। यकीनन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन लड़कियों के सिलसिले से जो वालिदैन की नज़रों में तो ज़रूर हैं, लेकिन किस तरीके से सोशल वेबसाइट्स के ऊपर बग़ैर हिजाब नज़र आ रही हैं। तो होशियार हो जाएं वो लड़कियां जो इस वक्त सोशल वेबसाइट्स के ऊपर बग़ैर हिजाब हैं। और उन वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि ख़ासकर लड़कियों की परवरिश में भी कोई कमी ना करें, क्योंकि लड़कियां किसी के घर की जीनत होती हैं। तो फ़िलहाल मुझे हसन आसिफ को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मैं फिर हाज़िर होता हूँ, और हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।